सवाल के साथ राशिद साहब 2 दिन से हम सवाल कर रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं। आज आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब के 3 बेटे जनाजे में रहे, लेकिन सुप्रीम लीडर जनाजे में नहीं थे। लेकिन अहमद वाहिदी, जनरल अहमद वाहिदी, वो जनाजे के पास बैठे दिखाई दी, जिनको कहा जा रहा था कि उन्हें मार दिया गया, उन्हें खत्म कर दिया गया। अब इजराइल में बड़ी बेचैनी है, टाइम्स ऑफ इजराइल और दूसरे जो है पेपर, वो बड़े सवाल खड़े कर। तो बहरहाल क्या चीज, क्या क्या कैसे देख रहे हैं आज के पूरे दिन को? नहीं, देखिए मुमताज भाई, एक पूरी लिस्ट बनाई थी इजराइल ने कि हमने इनको असैसिनेट कर दिया, इनको कर दिया, इनको कर दिया, इनको कर दिया। यहाँ तक कि अगर आप ये देखेंगे, जून 2025 में भी उसने जब पहला हमला किया था तो उसमें आपके पहली लाइन के लोग जितने भी ऑफिसर्स थे सीनियर, उसमें मतलब कई लोग का नाम लिया इजराइल ने कि हमने इस हमले में कामयाब रहा और इनको 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 हमने मार दिया। लेकिन बाद में जब तदफीन हुई, जिसमें कुछ लोग शहीद हुए थे, तो तदफीन में और वो लोग नजर आए जिनकी लिस्ट इजराइल ने जारी की थी कि हमने उनको मारा है। वो जाहिर सी बात है, वो उसके लिए शॉकिंग था। लेकिन बड़ी चीज क्या है कि वो और डोनाल्ड ट्रंप दोनों बहुत बड़ बोले। जब ये बोलते हैं तो ये समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन राशिद जैसे कि साहब डोनाल्ड यहाँ ट्रंप ने पे, ये कहा, जी राशिद साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप फिर वहीं से शुरू कीजिएगा। लेकिन क्या ये ईरान में कई बार इस तरह से होता है? क्या इसके पीछे हिकमत है? क्या आप समझते हैं? इसमें कोई हिकमत किसी की नहीं है। न इसमें इजराइल की कोई हिकमत है, न इसमें ईरान की कोई हिकमत है। ईरान की अपनी एक स्ट्रेटेजी है जो बना के चलता है। अगर उसने कह दिया कि हमने इतने लोगों को मार दिया, तो ऐसा नहीं है कि ईरान फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और लाख खड़ा कर दे, नहीं ये जिंदा है। ये ईरान नहीं करता है। आपने कहा मार दिया, उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब वो आदमी को सामने दुनिया देखती है कि वो आदमी सामने खड़ा हुआ है या जा रहा है या किसी प्रोग्राम में बैठा हुआ है, तो ये लोगों की अपनी खुद की इमेज खराब होने लगती है। मतलब एक होती है कि किसी भी मीडिया की या किसी भी सरकार की या किसी भी एजेंसी की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, तो इनकी विश्वसनीयता इसी तरीके से ईरान खत्म कर रहा है। रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, हम बात अभी कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने वही बेशर्मी वाला स्टेटमेंट दे दिया कि हम चाहते तो सारे इनके लीडरान थे एक हमले में सबको खत्म कर देते, लेकिन फिर हमने ये सोचा कि अगर हम सबको मार देंगे तो बात किससे करेंगे। अब मुमताज भाई, पहली सफ के तो लीडरान को आपने कई बार मारा है। अब बात करने वाले छोड़िए, आपकी धज्जियां उड़ाने वाले दूसरे तीसरे सफ के लोग थे। आपने 28 तारीख को फरवरी की जो अटैक किया, तो उसमें तो आपके हिसाब से बहुत सारे लोग मर गए थे। ईरान को सरेंडर हो जाना चाहिए था। ईरान के ऑफिसर्स में, लीडर्स में दहशत आ जानी चाहिए थी। लेकिन 40 से 45 मिनट में जो पलटवार चालू किया ईरान ने, जिन जिन मुल्कों में इनके एयर बेसेस थे, वो पूरे के पूरे मुल्क कांप गए। मुमताज भाई, बहरीन पूरा कांप गया।
پورا کام کیا تھا اس وقت، کویت پورا کام کیا تھا. یہ لوگ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کریں تو کیا کریں. آپ نے دیکھا ہوگا شروع کے ایک ہفتے تک کسی کے منہ سے آواز تک نہیں نکلی تھی، نہ ان کی، نہ ان کے آگے میڈیا کی، نہ ان کے لیڈران کی. بس ایک ستری کارکرم چل رہا تھا. ادھر سے اسرائیل اور امریکہ ایران پر اٹیک کرتے جا رہا تھا، اور ایران ان کے ایئر بیسز پہ اسرائیل پہ اٹیک کرتا جا رہا تھا. تو یہ تو تیسری پنکتی یا دوسری پنکتی کے لوگ تھے. اب آپ کہتے ہو کہ ہم بات کس سے کریں گے؟ آپ یہ شکر منا لو، آپ یہ شکر منا لو کہ آپ کو سستے میں چھوڑ دیا گیا. ورنہ جس طریقے سے ایران نے پلٹوار شروع کیا تھا تو اس کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ اس کا اور کیا تباہ ہوگا. اس کے دماغ میں خالی یہ چل رہا تھا کہ کس طریقے سے آپ کو مڈل ایسٹ سے بھگایا جائے اور کس طریقے سے اسرائیل کو تباہ کیا جائے. رشیا کا جو ساتھ تھا امریکہ کا، اس کا پورا فائدہ امریکہ نے اٹھایا. جب اسرائیل کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم خراب ہو گئے، ختم ہو گئے، یا بہت سے کی بیٹری ختم ہو گئی، خالی کھڑے ہوئے تھے، تو اس دوران پہ جب آپ مان کے چلیے 30 دن یا 28 دن کے بعد سے اسرائیل کے سامنے ایسی استھتی آ گئی تھی کہ وہ یہ سوچتا تھا کہ کس حملے کو ہم روکیں اور کس کو ہو جانے دیں، کیونکہ اس کے ایئر ڈیفنس پورے دھراسائی ہو چکے تھے. سرکشا چکر تباہ کر دیا تھا ایران نے اسرائیل کا. تب امریکہ نے پوتن سے بات کیا کہ تھوڑا سا ایران کو کہو تھوڑا کنٹرول کرے، اب بس کرے. ورنہ آپ نے تو یہ دیکھا ہے کہ بنکر کے اندر تک میزائل گھسی تھی. اپنی لائف لائن سمجھتے ہیں، اس کے اندر تک میزائل گھسی. لوگ بھاگنا چاہ رہے تھے سمندر کے راستے، سائپرس بہت لوگ بھاگے، جو آپ کی کروز بوٹ ہوتی ہے اس سے بھاگے. ہوائی جہاز سے جانے کے لیے ایئرپورٹ میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، بھیڑ بے حساب تھی، اور گنتی کے ہوائی جہاز چوری چپکے اپنا وہ بند کر کے ٹریکر آتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہوائی جہاز کو ہوا میں اڑانا دے ایران. تو جو آپ کی لائف لائن تھی اس کو بھی چوپٹ کر دیا تھا ایران. آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ کو اگر اپنی زندگی پیاری ہے تو آپ کو بنکر میں جانا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا وکلپ نہیں ہے. یہ کہنا آپ کی مجبوری ہو گئی تھی. تب آپ اپنے 56 انچی چھاتی نہیں دکھا رہے تھے کہ ہمارا سرکشا چکر بہت بڑا ہے، کوئی جو ہے ہمارے سرکشا تو کیا بنا میری مرضی کے آسمان پہ چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی. یہ آپ کی استھتی تھی، یہ آپ کی ڈائلاگ سے. لیکن جب آپ پہ پڑھنے لگی تو آپ گھبرا کے بھاگنے لگے. یہ تھی دوسری اور تیسری پنکتی کے لوگوں کی طاقت. ویسے تو ایران کے پاس ایک لمبا گیپ مل گیا تھا 28 فروری کے بعد سے. ایران چاہتا بم بنا لیتا، اگر اس کا انویسٹمنٹ جو ہے 60% تک پہنچ گیا تھا تو 60 سے 90 پہنچنے میں 15-20 دن لگتے اس کو، اگر وہ لگ کے کام کرتا اور نیوکلیر بم بنا لیتا. کیونکہ ایران اور نیوکلیر بم کے بیچ میں کوئی تھا، ایک کھائی تھی، وہ خامنائی تھی، وہ ایک دیوار تھے. انہوں نے روک کے رکھا تھا کہ نہیں، ہم ایسے ہتھیار نہیں بنائیں گے جو بے گناہوں کو تباہ کرتے ہیں. ایران شروع سے بولے جا رہا ہے کہ ہم نہیں بنا رہے ہیں، ہم بنائیں گے ہی نہیں، اور اس کے لیے ہم کو آپ دباؤ نہیں ڈال سکتے ہو
جو چیز ہم کر نہیں رہے ہیں اس کے لیے دباؤ ڈال کے کیا فائدہ؟ لیکن یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے. آج وہ بات مان رہے ہیں نا. امریکہ ایک ایسا کنٹری ہے جس کی بات جواب دینے میں لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے باتوں کو جواب تک لوگ نہیں دیتے. اور جو فرانس، برطن، جرمنی اپنے آپ کو بڑے بڑے ملک کہتے ہیں، اگر آپ نے ان کے اسٹیٹمنٹ دیکھے ہوں گے تو ایک دم گھبرائی آواز میں ان کے اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں. اور اسی امریکہ کو پانی پلا دیا ایران، جس اسرائیل سے اور پورا یہاں پہ مڈل ایسٹ ڈرتا ہے. ایک بہت بڑی بات راجہ سنگھ راجپوت صاحب نے کہی ہے، اور میرے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی بار بار. آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی صاحب کی وہ کیوں نہیں آئے، کیا وجہ ہے، تمام چیزیں. اب یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے اگر مجتبیٰ خامنئی سامنے آ جاتے تو 4 سے 5 کروڑ لوگ آ جاتے، اتنی عوام کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. تو ایک بھیڑ بھی اس کی وجہ انہوں نے لکھی کہ اس طرح سے، کیونکہ ابھی تک وہ سامنے نہیں آئے. اور اگر سپریم لیڈر آتے، ظاہر سی بات ہے کہ ان کی آمد کی خبر سے ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ ابھی جب وہ نہیں ہے تب اتنا کنٹرول کے باوجود میں آپ کو بتا رہا ہوں پورے ایران سے لوگ پہنچنے کی کوشش تہران لوگوں نے کیا، اور گئے بھی بہت سارے لوگ، جبکہ منع کیا گیا تھا کیونکہ قم بھی جنازہ جائے گا، مشہد بھی جائے گا. آپ دیکھیں عراق میں بھی کئی سامرا ہو، نجف ہو، کربلا ہو. اس کے باوجود راشد صاحب، تو اگر یہ صحیح کہہ رہے ہیں راجہ سنگھ راجپوت صاحب کہ اگر یہ ہوتا ہے کہ صاحب مجتبیٰ خامنئی صاحب خطاب کریں گے، کیونکہ وہ آتے اور آ کے ایسے ہی چلے جائیں یہ بھی ممکن نہیں ہے. اور میرا خیال ہے جب بھی وہ آئیں گے وہ قوم سے اور دنیا سے خطاب کریں گے، اور ان کی آمد غیر معمولی ہوگی. راشد صاحب، مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی مصلحت، بہت بڑی تیاری. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک منتقم کے طور پہ وہ سامنے آئیں گے، اور جیسا کہ ڈیمانڈ چل رہی ہے، بڑی ڈیمانڈ ہے کہ بدلہ لیا جائے، اور ایران نے کہا بھی ہے کہ ہم بدلہ لیں گے. راشد صاحب، نہیں دیکھیے، ایک چیز تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور یہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں جو ہم آپ سے کہنے والے ہیں، کہ ایران کے پاس پڑھے لکھے لوگوں کی کمی نہیں ہے. اور ہم نے آپ کے چینل میں بہت پہلے کہا تھا کہ آپ کے غالباف صاحب ایک ایسے آدمی ہیں، ٹیبل پر ان سے کوئی نکل نہیں سکتا. اتنے زبردست ڈپلومیٹ ہیں. مطلب آپ ان کو مارنے آؤ گے اور وہ آپ کو آپ کے مرنے کے فائدے بتا دیں گے کیا کیا ہے، اور آپ جا کے پھانسی پہ جھول جاؤ گے. یہ ایسے آدمی ہیں غالباف صاحب. یہ لوگ مجتبیٰ خامنئی کا ایک برانڈ بنا رہے ہیں ورلڈ لیول پر. ورلڈ لیول پر یہ مجتبیٰ خامنئی کا ایک برانڈ بنا رہے ہیں. جس دن ایران کا کوئی نیوز چینل یہ کہہ دے کہ کل مجتبیٰ خامنئی صاحب لائیو آئیں گے، ممتاز بھائی، دنیا کے کسی بھی نیوز چینل کو اتنا نہ دیکھا گیا ہوگا جتنا اس چینل کو دیکھا جائے گا اس دن. اور اسپیشلی اگر یوٹیوب چینل ہے، یوٹیوب پہ بھی لائیو ہو گیا، تو ہم کو نہیں لگتا ہے کہ 200-300 ملین سے کم لوگ لائیو دیکھیں گے. 300 ملین بھی ہو سکتے ہیں، 400 ملین بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو ہم دعویٰ کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو سارا کام کاج چھوڑ کر کے لائیو ان کی اسپیچ دیکھیں گے، اور دنیا کے سارے لیڈران دیکھیں گے.
دنیا کی ساری عوام دیکھے گی. ابھی ایران مشتبہ خامنہئی کا برانڈ بنا رہا ہے، ایک بھاری بھرکم قد ایران بنا رہا ہے. دیکھیے کہنے کو تو یہ بھی ہے، جو کہا گیا کہ وہ مارے گئے، ان کے نام سے کام کر رہے ہیں یہ لوگ سب. ایک چیز یہ ہوئی. دوسری چیز یہ کہا گیا کہ وہ بہت زخمی ہیں، ابھی وہ اس لائق نہیں ہے کہ اپنے پیر سے چل کے جا سکیں. تو یہ دونوں چیزیں لوگ کہہ رہے ہیں، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی بات صحیح نہیں. نہ وہ مر گئے ہیں اور نہ وہ زخمی کہ نہیں جا سکتے. جس طریقے سے ایران کے حالات ہیں اور اسرائیل سے جس طریقے سے وہاں کے سپریم لیڈر کو خطرہ ہے یا امریکہ سے خطرہ ہے، اس چیز کو دیکھتے ہوئے مشتبہ خامنہئی اپنی لوکیشن تک نہیں دیکھ پا رہے. کسی کو ان کی لوکیشن کے بارے میں نہیں پتا کہ ایکچوئل کیا ہے. اور جس دن ان کی یہ ڈیل فائنل ہو جائے گی ایران اور امریکہ کی، تو زیادہ نہیں آپ دیکھیے گا 15 سے 20 دن کے اندر وہ عوام کے سامنے آ جائیں گے. آج خالی دوسرے لوگ نہیں، وہ لوگ بھی سوال کر رہے ہیں جن کا آپ تذکرہ کر رہے تھے. مطلب وہ کس طریقے سے کیا کیا ایگزامپل دے کر کے باتوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ صحابہ کو بھگوڑا کہتے تھے، یہ فیس بک پوسٹ ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو لوگ صحابہ کو بھگوڑا کہتے تھے آج وہ اپنے باپ کی مٹی میں آنے سے ڈر رہے ہیں. اس طریقے کی پوسٹ ڈالی جا رہی ہے مسلم آئی ڈی سے. اور جہاں تک کہ ہم کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے میں موساد کا کھیل ہے. یہ جو مسلم آئی ڈی بنا کے ڈالی جا رہی ہے یہ پورا گیم موساد کر رہا ہے. ورنہ ابھی تک جو حملے ہو رہے تھے اور انڈیا میں موساد کی کوئی آئی ڈی نہیں تھی، اسرائیلیوں کی کوئی آئی ڈی نہیں تھی. آج کی ڈیٹ میں 100 آئی ڈی سے اوپر کام کر رہی ہے. آج پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہم کو جتنا سمرتھن بھارت سے ملا ہے اتنا کہیں نہیں ملا.